अस्सलाम वालेकुम। उमरू और ताज खजाना का अगला हिस्सा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको उमरू की सब कहानियों में से सबसे फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने उमरू अय्यार को मुसीबत में छोड़ा था। मुहाफिज ने उमरू अय्यार ने बीची बीची आवाज़ में कहा, मगर जवाब में मुहाफिज बोने की आवाज़ ना सुनाई दी। तुम अपनी मदद के लिए जिस मुहाफिज बोने को पुकार रहे हो वो अब तुम्हारे थैले से बाहर नहीं आएगा। तुम्हारे थैले से लिपट गया है बतारा, और इसने तुम्हारे थैले का मुंह बंद कर दिया। अचानक उमरू को फुनकारती हुई एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी तो उमरू की रूह तक कांप उठी। क्या मतलब, कौन हो तुम? बतारा ये हमसे पूछ रहा है कि हम कौन हैं। क्या हम इसे अपना रूप दिखाते? उस इंसानी आवाज़ ने किसी और से मुखातिब होकर कहा, नहीं रहने दो, ये कमज़ोर सा बूढ़ा, हमें देखकर इसकी रूह फना हो गई। मलका आलिया ने उसे भी जिंदा रखने का हुक्म दिया। ऐसा न हो कि हमें देखकर खौफ से इसका दिल ही रुक जाए और ये हलाक हो जाए। दूसरी इंसानी आवाज़ ने कहा, तो क्या हम खुद को इसके सामने जाहिर ना करें? पहली आवाज़ ने कहा, नहीं, मलका आलिया ने हमें इसके सामने जाहिर ना होने का हुक्म दिया। हम मलका आलिया का हुक्म किसी सूरत भी नहीं डाल सकते। दूसरी आवाज़ ने कहा, जैसे पहली आवाज़ ने बतारा कहकर पुकारा था, ठीक है, फिर मुझे यहाँ देर ही रहने दो ताकि हम इसे नज़र ही ना आ सके। ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम हो कौन? फिलहाल हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, लेकिन मलका आलिया ने हुक्म दिया तो हम तुम्हारी मौत भी बन सकते हैं, इसीलिए चुपचाप पड़े रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगा। मुझे बताओ कौन हो तुम? और इस कब्र में मुझे दो नागों के फुनकारने की आवाज़ें सुनाई दी थी। कहाँ है वो नाग? हम ही वो नाग हैं जो तुमसे बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सीने पर सवार हूँ, मेरा नाम हुमार है, और जिस नाग ने तुम्हारे थैले से लिपटकर उसका मुंह बंद किया उसका नाम बतारा है। वही आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर उमरू को वाकई अपनी रगों में खून जमता महसूस हुआ कि उसके सीने पर मौजूद नाग उससे इंसानी आवाज़ में बातें कर रहा। एक नाग ने उसकी ज़ंबीर का मुंह बंद कर दिया ताकि उसमें से मुहाफिज बोना बाहर निकल कर उसकी मदद ना कर सके। लेकिन तुम मेरे सीने पर सवार हुए हो और दूसरे नाग ने मेरे थैले का मुंह क्यों बंद किया है? ताकि तुम उठने की कोशिश न कर सको, इसीलिए मैं तुम्हारे सीने पर सवार हूँ। दूसरा नाग तुम्हारे थैले से इसलिए लिपटा कि तुम अपनी मदद के लिए उस दिल से माती थैले का इस्तेमाल न कर सको। लेकिन मैं तो जंजीरों से बंधा हूँ, फिर मैं अपना थैला कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरा वो आम सा थैला है। ये दिल से माती ने, हम दोबारा इस थैले के बारे में जानते हैं। उस नाग ने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या जानते हो? सब कुछ जानते। अब तुम चुप रहो। अब अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें काट लूँगा। मेरे मुंह में जितना जहर मौजूद है वो मैं तुम्हारे जिस्म में मुंतकिल कर दूँगा। तुम एक लम्हे में हलाक हो जाओगे और मरने के बाद तुम्हारा जिस्म इसी हालत में गिर सड़ जाएगा। नाग ने कहा तो उमरू के चेहरे पर खौफ लहराने लगा। लेकिन तुम चाहते क्या हो? उमरू ने खौफ के आलम में कहा, हम नहीं पाताल की काली मलका तुमसे कुछ चाहती है। इसी के हुक्म से तुम्हें यहाँ लाया गया और उसी ने हमें तुम पर मुसल्लत किया। क्या चाहती है काली मलका, और वो है कहाँ? वो अपने काले महल में है। तुम फिक्र न करो, अभी थोड़ी देर में काली मलका के गुलाम मौत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। वो तुम्हें सब बता देंगे कि काली मलका तुमसे चाहती क्या है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया। कौन है वो गुलाम? तुम उन्हें मलका के गुलाम और अपने लिए मौत कह सकते हो। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे, बतारा नाग ने कहा। मलका के गुलाम और अपने लिए मौत का सुनकर उमरू के जिस्म से पसीना बह निकला। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम मेरे सीने पर सवार रहो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कोई हरकत नहीं करूँगा, लेकिन अपने उस साथी से कहो मेरे थैले से हट जाए। थैला मेरी बगल में मौजूद है। वो हरकत कर रहा है तो मुझे बगल में गुदगुदी सी हो रही है। मेरी हंसी निकल गई तो तुम बुरा मनाओगे। और
تم نے بلا وجہ مجھے کاٹ کھانا ہے۔ نہیں، میں برا نہیں مناتا، تم جتنا ہنسنا چاہتے ہو ہنس لو، کیونکہ جب ملکہ کے غلام یہاں آئیں گے اور تمہارے ساتھ جو سلوک کریں گے تو تم اپنی ساری ہنسی کو بھول جاؤ گے۔ بتارا ناگ نے کہا کہ کیا مطلب؟ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جب وہ آئیں گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا، تو ان کے آنے سے پہلے تم بتا دو، تمہیں بتانے میں کیا تکلیف؟ تم ضرورت سے زیادہ بول رہے ہو، اب بس تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے، ورنہ کیا؟ اسی لمحے امرو کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ناگ نے اس کے منہ کے پاس آ کر زور سے پھنکار ماری ہو۔ ناگ کے منہ سے نکلنے والی پھنکار اس قدر گرم تھی کہ امرو کا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ ابھی تو میں نے صرف پھنکار ماری، اگر میں اپنا ذہن تم پر اگل دیتا تو تمہارا چہرہ جل کر راکھ بن جاتا۔ اب خاموش رہنا ورنہ۔ بتارا ناگ نے پھنکارتی آواز میں کہا تو امرو نے یوں ہونٹ بھیج لیے جیسے اس نے واقعی نہ بولنے کی قسم کھا رہی ہو۔ اس کا چہرہ ابھی تک جل رہا تھا، آنکھوں میں مرچی بھری معلوم ہو رہی تھی۔ اسے اس قدر تکلیف ہو رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا زور زور سے چیخنا شروع کر دے، مگر خوفناک پھنکار نے اس کی چیخیں بھی اس کے حلق میں ہی روک دی تھی، اسی لیے دانتوں پر دانت جما کے تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری کہ اچانک کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ امرو عیار نے دائیں طرف سر گھمایا، اسی لمحے اس نے دیوار میں سے ایک بونے آدمی کے سائے کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس سائے کے پیچھے ایک اور سایہ تھا، وہ بھی بونا تھا۔ دونوں بونے سائے اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے سیاہ رنگ کے لبادہ نما لباس پہنے تھے، اس لیے وہ تاریکی کا جز دکھائی دے رہے تھے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں دکھائی دے رہے تھے، نہ ہی ان کے چہرے۔ تو یہ ہے امرو عیار۔ اچانک ایک چیختی ہوئی تیز آواز ابھری تو امرو عیار لرزا کر رہ گیا۔ یہ آواز بلا شبہ بے حد خوفناک اور کریہ تھی۔ امرو کو چیختی ہوئی آواز اپنے کانوں میں گھستی، کانوں کے پردے پھاڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں ماں گالو، یہی ہے امرو عیار۔ امرو کے سینے پر موجود بتارا ناگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ جوگی کو لایا ہوں، تم دونوں اسے چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم اب خود ہی سے سنبھال لیں گے، اس سے بات بھی کر لیں گے۔ دوسرے سائے کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے۔ بتارا ناگ کی آواز آئی اور امرو نے ناگ کو اپنے سینے پر رینگتے اور نیچے اترتے محسوس کیا تو اس کا رکا سانس جیسے بحال ہو گیا۔ امرو کی زنبیل سے لپٹا ناگ بھی اپنے بل کھول رہا تھا۔ چند لمحوں میں ناگ پھنکارتی امرو کی ٹانگوں کی طرف چلے گئے، پھر ان کی پھنکاریں دور ہوتی چلی گئی۔ ان دونوں ناگوں کے جانے کے بعد امرو نے سوچا، اب زنبیل کے محافظ بونا شب چراغ ہیرا لے کے نکلے گا، یہاں ہر طرف تیز روشنی پھیل جائے گی۔ روشنی ہوتے یہ دونوں بونے سائے جو شیطانی معلوم ہو رہے تھے یہاں سے غائب ہو جائیں گے، پھر محافظ بونے کے ساتھ اس قبر سے نکل جائے گا۔ محافظ بونے، جلدی نکلو زنبیل سے، مجھے اس اندھیرے سے خوف آ رہا ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور محافظ بونا زنبیل سے شب چراغ ہیرا لے کر باہر نہ آیا تو امرو نے چیخ کر اسے آواز دی، لیکن جواب میں محافظ بونے کی آواز سنائی نہ دی۔ محافظ بونے، کہاں مر گئے تم؟ کیا تم بہرے ہو گئے؟ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکار رہا ہوں اور تم میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ محافظ بونے، امرو نے زور زور سے چیخ کر کہا، لیکن پھر بھی جواب نہ آیا۔ تم اپنے محافظ بونے کو پکار رہے ہو، اس تک تمہاری آواز پہنچ ہی نہیں رہی امرو عیار۔ اچانک ایک بونے سائے نے امرو سے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا یہ طلسماتی تھیلا ہماری موجودگی میں نکارا ہو چکا، جب تک ہم یہاں اس وقت تک اس تھیلے سے نہ روشنی کی کوئی طاقت نکل کر تمہاری مدد کر سکتی ہے اور نہ تم اس تھیلے سے مدد کے لیے کچھ نکال سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تم شیطان ہو؟ شیطان نہیں، ہم دو شیطانوں کے بھی باپ ہیں، ایسے شیطان جن سے روشنی کی طاقتیں دور رہنا پسند کرتی ہیں۔ پہلے بونے نے کہا جیسے بتارا ناگ نے ماں گالو کہہ کر پکارا تھا۔ تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ امرو نے ہمت کر کے کہا۔
اس کے چہرے پر غصے اور تشویش کے سائے لہرانے لگے کہ وہ شیطانوں کی قید میں ہے۔ ہمارے سامنے اقرار کرو تم کالی ملکہ کی غلام ہو اور تمہیں جو بھی کام کرنے کا حکم دے تم اس کام کو پورا کرو گے۔ کیا مطلب؟ میں کالی ملکہ کا غلام کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت کہ مجھے حکم دے، میں اس کا ہر حکم مانوں۔ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پھر تمہارا حشر بھیانک ہم کریں گے۔ کیوں؟ میرا کیا قصور جو تم ایسا کرو گے؟ تمہاری کالی ملکہ، بلاؤ اسے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے دھوکے سے یہاں لائی۔ میں نے جس ناگ کو ہلاک کیا مجھے معلوم ہو گیا اس کا بیچا نہیں تھا، اس نے مجھے جال میں پھنسایا۔ بلاؤ اسے ابھی اور اسی وقت۔ وہ یہاں نہیں آئے گی بلکہ تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے لے چلو۔ ایسے نہیں، پہلے تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ تم کالی ملکہ کے غلام بن کر رہو گے۔ وہ تمہیں جو حکم دے گی تم اس کا ہر حکم مانو گے۔ مگالو نے پہلے والے الفاظ دہراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ نہیں، میں اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ میں آزاد انسان ہوں، میں کسی کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ امرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں کالی ملکہ کا غلام بننا ہی پڑے گا امرو یار۔ کیوں، زبردستی ہے کیا؟ ہاں، زبردستی سمجھو۔ اگر تم نے ہمارے سامنے اس بات کا اعلان نہ کیا تو کالی ملکہ کے غلام ہو، اس کے ہر حکم کے پابند ہو تو ہم تمہارا بھیانک حشر کریں گے، تمہیں طرح طرح کے عذاب اور شدید ترین اذیتیں دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسا کرنا کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ تو کرو اقرار، تم کالی ملکہ کے غلام ہو، جوگی نے کہا تو امرو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر اس نے سوچ کر ہونٹ پیچھے، جیسے اس نے کسی بات کا نہ جواب دینے کی قسم کھائی ہو۔ مجھے جواب دو، کیا تم کالی ملکہ کے غلام بنو گے یا نہیں؟ مگالو نے چیخ کر کہا، مگر امرو نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم خاموش کیوں ہوگے؟ بولو، جواب دو۔ لگتا ہے یہ ایسے نہیں مانے گا۔ مگالو چند لمحے کے لیے خاموش رہنے کے بعد گراتے ہوئے اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں؟ اس کے ساتھی جوگی نے کہا۔ ہاں، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہمیں ہر حال میں سے اقرار کروانا یہ کالی ملکہ کا غلام ہے اور بس۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتا ہوں میں۔ یہ تم کیا باتیں کرنے شروع ہو گئے ہو؟ امرو جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا تیز لہجے میں بولا۔ ان کی باتیں سن کر نہ جانے اسے کیوں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، اس قبر میں اب صرف تمہاری چیخیں گونجیں گی، اور وہ بھی انتہائی ہولناک چیخیں، مگالو نے کہا۔ اسی لمحے امرویا نے ایک سائے کو اپنی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ روکو روکو، میری بات سنو، امرو نے بکھلائے لہجے میں کہا، مگر سائے نے امرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے جسم پر بندھی زنجیروں کو چھوا، ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اسے اپنا ہاتھ ہٹاتا دیکھ کر امرو کو جیسے سکون آ گیا۔ اسی لمحے اس نے قبر میں سرخ رنگ کی روشنی پھیلتے دیکھی۔ سرخ روشنی؟ یہ سرخ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ امرو نے حیرت سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے جسم کو دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی خوف سے اس کے منہ میں چیخ نکل گئی۔ اس نے جو سرخ روشنی دیکھی وہ اس کے جسم پہ بندھی زنجیروں کی تھی جو تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر امرویا کو اپنا جسم بری طرح سے جلتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے زنجیریں گرم ہو کر اس کے جسم میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والی تیز چیخیں انتہائی تیز ہو گئی۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو ایک کنویں کی گہرائی میں موجود تھے۔ یہ انتہائی تاریک کنواں تھا۔ کنواں خشک اور صدیوں پرانا تھا۔ کنویں کے وسط میں ایک بڑا سا ستون بنا تھا جو اوپر سے کٹا ہوا تھا۔ ستون کے عین درمیان میں ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ اس کھوپڑی کا رنگ سیاہ تھا۔ سیاہ ہونے کی وجہ سے یہ کھوپڑی اندھیرے کا ہی جز دکھائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب کھوپڑی کے منہ کی طرف کھڑا تھا۔
जबकि मलका हैरत जादू उसकी दूसरी तरफ खड़ी थी। दोनों की नजरें इस खोपड़ी पर यूं जमी थी जैसे अंधेरे के बावजूद वो इस खोपड़ी को बाखूबी देख रहे हों। खोपड़ी के गिर्द सफेद रंग का दायरा बना था। सांवरी रूह, मुझे अपनी बीवी मलका हैरत जादू के साथ तुमसे खुसूसी मुलाकात के लिए यहाँ आना पड़ा। हमारे सामने जाहिर हो जाओ। शहनशाह अफरासिया यही अल्फाज मुसलसल दोहरा रहा था। उसने जैसे ही छठी बार अल्फाज दोहराए, अचानक खोपड़ी की आंखें रोशन हो गई। उसकी आंखों में दो सुर्ख बल्ब जल उठे। सुर्ख बल्ब भी ये सुर्ख रोशनी हर तरफ फैल गई। रोशनी ने न सिर्फ शहनशाह अफरासिया बल्कि मलका हैरत समेत पूरे कुएं को सुर्ख कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं और वो दोनों सुर्ख रंग के खून में डूब गए हों। फिर खोपड़ी के मुंह से अचानक गाढ़ा धुआं निकलना शुरू हो गया। धुआं तेजी से खोपड़ी के सर की तरफ बुलंद होकर एक जगह जमा होता जा रहा था। देखते ही देखते इस धुएं ने एक इंसानी साए का रूप धार लिया। फिर वो साया गायब हो गया। अब सतून पर एक इंसानी साए का अक्स दिखाई दे रहा था, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था। उसी लम्हे अक्स ने हाथ बढ़ाकर सतून पर पड़ी खोपड़ी उठाई और अपने सर पर रख ली। जैसे ही इंसानी अक्स ने खोपड़ी सर पर रखी, उसी लम्हे इंसानी अक्स की गोल गोल और आंखें चमक उठी। उसकी आंखें बेपनाह सुर्ख रंग की थी। इस इंसानी अक्स को देखकर मलका हैरत जादू शहनशाह अफरासिया ने बेख्तियार सर झुका लिए। उसी लम्हे माहौल भेड़िए की जैसी खौफनाक गुर्राहटों की आवाज़ से गूंजने लगा। ये आवाज़ें उस इंसानी अक्स के मुंह से निकल रही थी। इसमें होशरुबा का शहनशाह अफरासिया सांवरी जादूगर की रूह को सलाम पेश करता है। शहनशाह के मुंह से बड़े मुअद्दबाना लहजे में निकला। इसमें होशरुबा की मलका हैरत जादू का भी सांवरी रूह को सलाम। मलका हैरत ने भी मुअद्दबाना अंदाज में कहा, क्यों आए हो दोनों एक साथ, क्या चाहिए? सांवरी ने गुर्राहट भरी आवाज में कहा, हम सांवरी रूह से मदद मांगनी है। उम्मीद है सांवरी रूह हमें मदद करने से इनकार नहीं करेगी। शहनशाह ने इसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा, कैसी मदद? सांवरी रूह ने पूछा तो शहनशाह ने कालूद जिन्नात कबीले और कालूद जिन के शहनशाह ताज के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे अपने जिन्नाती कबीले से बाहर आए और कैसे उसका ताज कुएं में गिर गया जो सांवरी जादूगर के तिलस्मात का रास्ता था। अब तुम क्या चाहते हो? सांवरी की रूह ने सारी बात सुनने के बाद भेड़िए की गुर्राहट की तरह गुर्राते हुए कहा, मैं शहनशाह ताज हासिल करना चाहता हूँ आका। इस ताज के मिलते ही कालूद कबीला मेरा गुलाम बन जाएगा। जादूगरों के साथ साथ जिन्नात भी मेरी फौज में शामिल होंगे, जिनकी मदद से सरदार अमीर हमजा और उसकी फौज को आसानी से शिकस्त दे दूंगा। इस ताज को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे तिलस्मात, जो सांवरी तिलस्मात कहलाते हैं, में जाना पड़ेगा। इन तिलस्मात को जब तक तुम ख़त्म नहीं करोगे, तुम शहनशाह ताज हासिल नहीं कर सकोगे। उस सांवरी तिलस्मात आम जादूगरों के बनाए तिलस्मात नहीं, वो मेरे बनाए हुए तिलस्मात है, जो एक से बढ़कर एक हौलनाक और इंतहाई खौफनाक है। शहनशाह ताज उस कुएं में गिरकर मेरे आखिरी तिलस्म पहुंच चुका, जो मौत का तिलस्म है। इस तिलस्म तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले तिलस्मात को फना करना पड़ेगा। जब तक तुम इन तिलस्मात को फना नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम मौत के तिलस्म में नहीं पहुंच सकते। सांवरी तिलस्मात के सारे तिलस्मात एक से बढ़कर एक, इस कदर खौफनाक भयानक जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। सांवरी रूह ने गुर्राते हुए कहा, मेरे लिए शहनशाह ताज हासिल करना बेहद ज़रूरी है आका। मैं सरदार अमीर हमजा से रोज़ रोज़ की शिकस्तों से तंग आ गया। मुझे तिलस्मी होशरुबा मुकम्मल तौर पर फतह होता नज़र आ रहा है। अगर मैं जल्द से जल्द सरदार अमीर हमजा और उसकी फ़ौज को शिकस्त ना दी तो वो तिलस्मे होशरुबा घुस आएंगे। अगर वो तिलस्मे होशरुबा घुस गए तो फिर मैं तो क्या, आप भी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेंगे और वो आसानी से तिलस्मे होशरुबा को सर कर लेंगे। शहनशाह ने इंतहाई अफसुदा लहजे में कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ। सरदार अमीर हमजा की फ़ौज तुम्हारी फ़ौज पर भारी पड़ रही है और तुम उससे मुकम्मल तौर पर कई बरस से शिकस्त से दो चार हो।
جس سے تمہاری طاقت بھی گھٹتی جا رہی ہے اور تمہارا طلسم بھی کمزور ہو رہا ہے۔ میں طلسم ہوش ربا کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہوں آقا، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ میری جادوگروں اور جادوگرنیوں کی فوج میں جنات شامل ہو جائیں، ایسے جنات جو ناقابل شکست ہو، اور وہ سردار امیر حمزہ کی فوج کو تباہ کر کے رکھ دے۔ یہ ساری خوبیاں کالوت قبیلے کے جنات میں موجود۔ یہ دو اتفاق کے کالوت جن کا شہنشاہ تاج، آپ کے تلسیمات میں جانے والے راستے، جو ایک حاضر اور غائب ہونے والے کنویں میں گر کیا ہے، وہ نہ ان جنات کے قبیلے تک پہنچنا ناممکنات میں سے تھا۔ اب مجھے موقع ملا کہ میں شہنشاہ تاج کو اپنے قبضے میں کروں اور اپنے سر پر رکھ کر کالوت قبیلے کے جنات کا سردار بن جاؤں۔ ایسا ہوا تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا کہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا ختم ہونا یقینی۔ ان جنات کی مدد سے میں دنوں میں سردار امیر حمزہ کی ساری فوج کو ختم کر دوں گا۔ پھر ان تمام جنات کو میں طلسم ہوش ربا پھیلا دوں گا۔ وہ سب طلسم ہوش ربا کی حفاظت کریں گے تو طلسم ہوش ربا اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، جس پر حملہ کرنے کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے گا۔ شہنشاہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ساوری روز سے جس نرم انداز میں بات کر رہی تھی، اسے امید سی ہو چکی کہ وہ اس کی بات مان جائے گا۔ میں جانتا ہوں تمہاری فوج میں جنات، اور وہ بھی کالوت قبیلے کے جنات شامل ہو جائیں تو تمہاری فوج کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، ناقابل شکست ہو جائے گی۔ مسئلہ ہے میں خود بھی اپنے طلسمات نہیں جا سکتا۔ وہ طلسمات میں نے عمر بھر کی کمائی اور بڑے بڑے خزانے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے، اب جو کہ میں زندہ نہیں، اسی لیے مجھے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری روح کے لیے ان خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر تم میرے طلسمات جاگ کر شہنشاہ تاج حاصل کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن سامری طلسمات تمہیں خود فتح کرنے ہوں گے۔ تم ان طلسمات کو سر کر سکو گے یا نہیں، اس کے بارے میں تمہیں میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں یہ طلسمات کیا ہیں، ان طلسمات کے طلسم شکن کیا۔ البتہ میں تمہیں یہ ضرور بتا سکتا ہوں، سامری طلسمات کی تعداد 7 ہے۔ یہ طلسمات میں نے اس انداز میں بنائے کہ انہیں کوئی اکیلا انسان یا جن فتح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری، جن میں ایک جادوگر اور دوسرا ایسا انسان جو جادو کی ایجنٹ سے بھی نہ واقف ہو، لیکن وہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہو اور اپنی زندگی میں کم از کم 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہو۔ میرے دور میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا جس نے کبھی کسی جادوگر یا جادوگرنی سے مقابلہ کیا ہو اور اسے ہلاک کیا۔ اسی لیے میرے خیال میں میرے بنائے طلسمات محفوظ تھے، جب تک دنیا میں ایسا انسان پیدا نہیں ہو جاتا جس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں سے مقابلہ کیا اور 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو ہلاک کیا۔ اس لیے میں مطمئن تھا میرے طلسمات میں چھپائے خزانے کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ خیر، اب جو کہ مجھے ان خزانوں میں دلچسپی نہیں اور تم بھی ان طلسمات کو شہنشاہ تاج حاصل کرنے کے لیے سر کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں ان طلسمات میں جانے، انہیں سر کرنے اور انہیں فتح کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ان طلسمات میں جانے سے پہلے تم کسی ایسے انسان کو تلاش کرو جو جادو نہ جانتا ہو، مگر 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو، جس نے اسے ساتھ لے کر ان طلسمات جا سکتے ہو۔ طلسمات میں جا کر تمہیں اور اس انسان کو 3 طلسمات تباہ کرنے ہیں۔ 7ویں طلسم میں تم دونوں کو مل کر ایک بڑا اور خوفناک طلسم تباہ کرنا پڑے گا، تب تم خزانے والے کنویں میں پہنچ جاؤ گے۔ تم جو شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہو اسی خزانے والے کنویں میں موجود ہے۔ شہنشاہ تاج کے ساتھ ساتھ تم میرا خزانہ بھی حاصل کر سکتے ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ساوری روح نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم ایسے انسان کو کہاں ڈھونڈیں جو جادوگروں کا دشمن بھی ہو اور اس نے 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام۔ میں نے تمہیں جو تفصیل بتائی اس پر عمل کرنے سے ہی تم شہنشاہ تاج تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ کیا آپ ہمیں ان طلسمات کے بارے میں اور تفصیل بتائیں گے آقا؟ ملکہ حیرت نے کہا، جو اب تک خاموش کھڑی تھی۔ نہیں،
جب تک کوئی ان تلسمات میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ ان تلسمات میں کیا اور ان کے تلسم کیا۔ ان تلسمات کے بارے میں شہنشاہ افراسیاب اور اس انسان کو ہی پتہ چلے گا جب وہ تلسمات میں داخل ہوں گے۔ سامری روح نے فوراً جواب دیا، لیکن وہ دوسرا انسان؟ شہنشاہ افراسیاب کی سوئی بدستور ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ دوسرے انسان کو تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری، اسے تلاش کرو، اپنے ساتھ سامری تلسمات میں لے جانے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں ایک انگوٹھی دیتا ہوں، جب تمہارے ساتھ دوسرا انسان ہو تو تم کسی بھی جھیل کے پاس جا کر انگوٹھی اس میں ڈال دینا، جھیل غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ وہ کنواں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا جس میں چھلانگ لگا کر تم میرے دلسمات میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں میں تمہیں ایک بات اور بتا دوں، تم دونوں کو کنویں میں ایک ساتھ دلسمات میں جانا ہوگا، لیکن کنویں میں گرنے کے بعد تم الگ دلسمات میں پہنچو گے اور دوسرا انسان الگ دلسمات میں۔ تم دونوں کو اپنے اپنے طور پر 3 دلسمات تباہ کرنے ہیں۔ 3 دلسمات تباہ کرنے کے بعد ہی تم آخری موت کے دلسم میں پہنچو گے۔ اس دلسم کو تم دونوں مل کر سر کرو گے، اور ہاں، جن دلسمات میں تم داخل ہوگے اگر ان دلسمات کو تم سر نہ کر سکے اور انہی دلسمات میں موت کا شکار ہوگے تو تمہارے ساتھ جانے والا انسان اپنے دلسمات میں ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ انسان اپنے دلسمات میں ہلاک ہو گیا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی مرنا پڑے گا۔ سامری روح نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ سامری دلسمات میں داخل ہوتے تم دونوں دو جان ایک کل بن جاؤ گے۔ اپنے دلسمات میں تم ناکام ہوئے تو اس کا خمیازہ موت کی صورت میں ہوگا۔ تم ہلاک ہو گئے تو دوسرے تمہارے ساتھ دلسمات میں موجود انسان کو بھی ہلاک ہونا پڑے گا۔ اگر وہ اپنے دلسمات میں ناکام ہو کر ہلاک ہوا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی ہلاک ہونا پڑے گا۔ سامری دلسمات میں تم دونوں کو ہر صورت میں کامیابی حاصل کرنی، ورنہ دونوں کے حصے میں موت ہی آئے گی، صرف موت۔ سامری روح نے کہا تو شہنشاہ اور ملکہ حیرت دونوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ کیسے دلسمات آقا کہ ایک انسان کی ناکامی دوسرے انسان کو بھی موت کی صورت میں بھگتنا پڑے؟ ملکہ حیرت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ دلسمات میں نے بنائے ہی ایسے تھے تاکہ کوئی میرے خزانوں تک پہنچنا تو درکنار انہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا سارے کے سارے دلسمات میں اکیلا جا کر سر کر سکوں؟ نہیں، چونکہ میں مر چکا ہوں اسی لیے میں بھی ان دلسمات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جو دلسم جیسا ویسا ہی رہے گا، اسے اسی طرح سے سر کرنا پڑے گا جیسے میں نے بنایا ہے۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں اگر میں اپنے حصے کے 3 دلسمات سر کر لوں پھر دوسرے 3 دلسمات میں جا کر اس انسان کی مدد کر سکوں، اس کے ساتھ ان دلسمات کو ختم کر دوں؟ نہیں، اپنے حصے کے 3 دلسمات تمہیں ختم کرنے ہیں اور دوسرے انسان کو اپنے حصے کے۔ تو کیا یہ بھی ضروری ہے وہ دوسرا انسان ایسا ہو جس نے 100 جادوگر اور جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو؟ ہاں، تمہیں میں نے بتا دیا، ان دلسمات میں اب کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اسی لیے سب کچھ ویسا ہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں۔ موت کے آخری دلسم میں مجھے اور دوسرے انسان کو مل کر دلسم فتح کرنا ہے، پھر میں اور وہ ایک ساتھ اس کنویں میں پہنچیں گے جہاں آپ کا خزانہ اور شہنشاہ تاج موجود۔ اگر اس انسان نے وہ تاج حاصل کر لیا تو آخری دلسم میں تم چاہو تو اس انسان کو ہلاک کر سکتے ہو افراسیاب۔ جیسے ہی تم اس انسان کے ساتھ خزانے کے کنویں پہنچو گے تو تم اسی وقت اسے ہلاک کر دینا، شہنشاہ تاج سمیت میرا سارا خزانہ حاصل کر لینا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ خزانہ تم حاصل کرو، سامری نے کہا تو شہنشاہ کے چہرے پر قدرے رونق آ گئی۔ سامری نے روح نے کوئی بات تو اس کے حق میں کہی۔ ٹھیک ہے آقا، جو کہ آپ نے کہا کہ ان دلسمات میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور ان دلسمات کو ویسے ہی سر کرنا ہوگا جیسا آپ نے صدیوں پہلے بنایا تھا، تو پھر واقعی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان دلسمات میں جانے اور انہیں سر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ میں ایسے انسان کو کہاں تلاش کروں جس نے 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کا مقابلہ کیا ہو اور انہیں ہلاک بھی کیا ہو۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گی آقا، ملکہ حیرت نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ ملکہ نے شہنشاہ کو آنکھ سے مخصوص انداز میں اشارہ کیا تو شہنشاہ سمجھ گیا کہ ملکہ حیرت ایسے کسی انسان کے بارے میں جانتی ہے جس کے بارے میں وہ سامری روح کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس معاملے میں فی الحال خاموش رہنے کا کہہ رہی ہے۔ کیا آپ مجھے ان طلسمات کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں بتائیں گے کہ وہ طلسمات کس نوعیت کے اور وہاں مجھے کیا خطرات لاحق ہو سکتے؟ نہیں، سامری طلسمات کے بارے میں تمہیں طلسم میں داخل ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہیں اور وہاں کیا خطرات، لیکن ان طلسمات کے طلسم شکن کے بارے میں مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ طلسمات کے طلسم شکن کے بارے میں تمہیں طلسم کے محافظ کسی نہ کسی روپ میں ظاہر ہو کر آگاہ کر دیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے آقا، آپ نے مجھے طلسمات میں جانے اور انہیں تباہ کرنے کی اجازت دے دی، میرے لیے یہی کافی۔ وہ طلسمات کیا اور کیسے تباہ کرنے ہیں یہ میں خود دیکھ لوں گا۔ میں تمہیں انگوٹھی دیتا ہوں، اسے لے جاؤ، سامری روح نے کہا۔ پھر اس نے جیسے اپنے عکس نما وجود کی انگلی سے کچھ اتار کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف اچھال دیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے فوراً سامری روح کی پھینکی چیز ہوا میں دبوچ لی۔ اس نے دیکھا وہ ایک ہڈی کی بنی انگوٹھی تھی جس پر ایک بھیانک کھوپڑی بنی تھی۔ اس انگوٹھی کو لے جا کر دنیا کی کسی بھی جھیل میں ڈال دینا، جھیل فوراً غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ وہ کنواں ظاہر ہو جائے گا جس میں تم کود کر سامری طلسمات میں داخل ہو جاؤ گے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کنویں میں دوسرے انسان کو لے جا کر کود جانا، کیونکہ کنواں محض 3 لمحوں کے لیے ظاہر ہوگا پھر غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں بھی اس کنویں کی تلاش کے لیے تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا، سامری روح نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سر پر رکھی کھوپڑی اتار کر ستون پر رکھی تو اس کی سرخ آنکھیں بجھ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے عکس سیاہ دھواں میں تبدیل ہوا اور دھواں لہریں بناتا ہوا واپس کھوپڑی میں سمانا شروع ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے کھوپڑی میں گھس کر غائب ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو نے طویل سانس لیے، پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ آئے۔ واپس محل چلتے ہیں، شہنشاہ نے کہا تو ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر دونوں یکلگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں طلسم ہوش ربا میں موجود اپنے محل کے شاہی کمرے میں ظاہر ہوئے۔ ہڈی کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی انگوٹھی شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھ میں تھی۔ وہ غور سے انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنی اور مخصوص اپنی مسند پر جا کر بیٹھ گیا۔ آپ ہی بیٹھ جائیے ملکہ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو جو اس کے احترام میں بدستور کھڑی تھی اس کے قریب موجود دوسری مسند پر بیٹھ گئی جو اس کے لیے مخصوص تھی۔ اب کیا کریں؟ میں تو سمجھا تھا سامری روح میری بات مان لے گی اور مجھے ان طلسمات کے بارے میں ساری حقیقت بتا دے گی، لیکن طلسمات کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، یہ بتا کر مجھے پریشان کر دیا۔ ان طلسمات کو میں اکیلا سر نہیں کر سکتا، مجھے اپنے ساتھ کسی ایسے انسان کو لے جانا پڑے گا جس نے کم از کم 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو۔ میں ایسے انسان کو کہاں تلاش کروں؟ اور مجھے اگر ایسا انسان مل بھی جائے تو میرے لیے مصیبت ہوگی کہ ان طلسمات میں 3 طلسمات مجھے فتح کرنے اور 3 اس انسان کو۔ میں تو شہنشاہ جادوگرہ ہوں، مجھے یقین ہے اپنے حصے کے طلسمات سر کر لوں گا، لیکن وہ دوسرا انسان جو جادوگر بھی نہ ہو اپنے حصے کے طلسمات کیسے کر پائے گا؟ اگر وہ اپنے حصے کے طلسمات میں ہلاک ہو گیا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی ہلاک ہونا پڑے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے پریشانی کے عالم میں کہا، ہاں واقعی بے حد خطرناک صورتحال ہے۔ اگر آپ اپنے حصے کے طلسمات میں ہلاک ہوئے تو آپ کے ساتھ دوسرے حصے میں موجود انسان کو بھی مرنا پڑے گا۔
اگر دوسرا انسان مر گیا تو اس کے ساتھ آپ بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ آپ بتائیے اب میں کیا کروں؟ میرے لیے شہنشاہ تاج حاصل کرنا بے حد ضروری اور میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، آپ بے شک شہنشاہ تاج حاصل کرنا ضروری، یا سامری جادوگر کا خزانہ جو اس نے صدیوں پہلے ان طلسمات میں چھپایا۔ کیا مطلب؟ میرے لیے کسی خزانے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے بیگم؟ مجھے خزانوں سے کوئی دلچسپی نہیں، چاہے وہ کسی بادشاہ کا ہو یا سامری جادوگر کا۔ مجھے صرف شہنشاہ تاج چاہیے اور بس۔ تو پھر وہ خزانہ اگر ہم اس لالچی انسان عمرو عیار کو دے دیں تو؟ ملکہ حیرت نے شہنشاہ کی طرف غور سے دیکھتے کہا، تو عمرو عیار کا نام سن کر شہنشاہ افراسیاب اس بری طرح سے اچھلا جیسے ملکہ حیرت نے اس کے سر پر گرز مار دیا۔ عمرو عیار، یہ آپ میرے سامنے کس منحوس کا نام لے رہی ہیں ملکہ؟ آپ جانتی نہیں ہم اس بدبخت کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے چیختے کہا، اس کے چہرے پر انتہائی ناگواریت اور نفرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں معافی چاہتی ہوں آقا، مجھے آپ کے سامنے اس ناہنجار اور ازلی دشمن کا نام لینا پڑا، لیکن میری نظروں میں وہی ایسا انسان جو نہ صرف 100 سے زیادہ جادوگر اور جادوگرنی کا مقابلہ کر چکا بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان کا خاتمہ بھی کر چکا۔ سامری روح نے آپ کو ایسے انسان کے ساتھ جانے کا کہا۔ عمرو کے علاوہ ایسے کوئی انسان نہیں جس نے یہ سب کیا ہو۔ دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے، وہ طلسم شکن کا بھی ماہر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ہمارے قائم کردہ بے شمار ناقابل عشق طلسمات ختم کیے، بڑے سے بڑے نامور جادوگروں کے طلسمات کو بھی سر کیا۔ وہی ایک ایسا انسان جسے اگر آپ اپنے ساتھ سامری طلسمات میں لے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی اور آپ کی وجہ سے طلسمات میں اس کی جان محفوظ رہ سکتی ہے۔ آپ اپنی جادوئی طاقتوں سے اپنے حصے کے 3 طلسمات سر کر سکتے ہیں اور عمرو اپنے طریقے سے طلسمات سر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہم جس انسان سے بے پناہ نفرت کرتے ہیں، آپ اسے ہی ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ رہی ہیں۔ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں تو عمرو کو کیا ضرورت کہ وہ ہمارے ساتھ سامری طلسمات جانے کے لیے تیار ہو؟ آپ یہ نہ بولیں، ان طلسمات میں جا کر ہم شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں جسے سر پر رکھ کر ہم جنات کے سردار بن جائیں۔ ہم ان جنات کی مدد سے سردار امیر حمزہ کی فوج کو تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھتے۔ اس بات کی بھنک بھی عمرو کو مل گئی۔ تو وہ کیا ہمیں آسانی سے شہنشاہ تاج حاصل کرنے دے گا؟ عمرو عیار کو شہنشاہ تاج کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا آقا، آپ صرف سامری جادوگر کے خزانوں کے بارے میں بتا دینا۔ وہ خزانوں کا لالچی ترین انسان ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا سامری طلسمات کو سر کر کے دنیا کے بڑے بڑے خزانے حاصل کر سکتا ہے تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بن جائے گی۔ پھر وہ ان خزانوں تک پہنچنے، انہیں حاصل کرنے کے لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے طلسمات میں کود پڑے گا۔ آپ کے حصے کے 3 طلسمات سر کرنا اور اپنے حصے کے 3 طلسمات سر کر لے گا۔ عمرو چونکہ طلسمات سر کرنے کا ماہر ہے، اسی لیے اس بات کا خطرہ بہت کم ہوگا کہ وہ ناکام ہو، ان طلسمات کا شکار ہو جائے۔ وہ زندہ رہے گا تو آپ بھی اپنے طلسمات میں زندہ رہیں گے۔ 7ویں محلے میں آپ دونوں ایک ساتھ جائیں گے اور دونوں مل کر اس محلے کو طے کریں گے، پھر آپ خزانے کے کنویں پہنچیں گے۔ عمرو خزانوں کا ڈھیر دیکھ کر لالچ میں اندھا ہو جائے گا، وہ خزانوں پر بل پڑے گا اور وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کرنا۔ شہنشاہ تاج حاصل کرتے ہی آپ کی طاقتیں بڑھ جائیں گی۔ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عمرو عیار کو وہیں ہلاک کر دینا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ اسے خزانوں کے ساتھ وہیں چھوڑ دینا اور یہاں آ کر جب آپ اپنے سر پر تاج رکھ کر جناتی قبیلے کے سردار بن جائیں گے تو پھر آپ کے لیے عمرو عیار کو ہلاک کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔
ہر صورت میں کامیابی آپ ہی کی ہوگی آقا، ملکہ حیرت نے کہا تو شہنشاہ افرا سے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا ہوں ملکہ حیرت، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں ہم عمرو کو سامری طلسمات کے خزانوں کے بارے میں بتائیں گے تو ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے سامری طلسمات جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے شک ہو گیا کہ ہم اپنے ساتھ اسے کیوں لے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اسے سامری کی روح کی ساری اصل باتیں بتا دیں آقا، اور اس سے کہیں آپ کو سامری خزانہ حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کی مدد کرے تو آدھا خزانہ آپ کا ہوگا اور آدھا اس کا۔ وہ وقتی طور پر آپ کی بات مان جائے گا اور جب خزانوں تک پہنچے گا تو اس کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو خزانے کا آدھا حصہ نہ دے، سارا خزانہ خود ہڑپ جائے۔ اس کا یہی لالچ اسے لے ڈوبے گا۔ آپ وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کرتے طلسمات سے باہر آ جائیے گا۔ ملکہ حیرت دادو نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ملکہ، خزانوں کا لالچ ہی عمرو کو ہماری مدد پر آمادہ کر سکتا ہے۔ خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ سامری روح کے طلسمات تو کیا جہنم میں بھی جانے کو تیار ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے سامری جادو کے طلسمات اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہ ہوں گے۔ وہ ان طلسمات کو سر تو کر لے گا، لیکن ان طلسمات میں انتہائی خوفناک مصائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، عمرو کے لیے سامری جادوگر کے طلسمات سیٹ کرنا آسان نہ ہوگا۔ بہرحال ہمیں جو کہ ہر حال میں شہنشاہ تاج حاصل کرنا ہے، اسی لیے ہم یہی چاہیں گے کہ عمرو ان طلسمات کو سرد کرے اور میرے ساتھ 7ویں طلسم جا کر اسے بھی ختم کرے۔ پھر ہم اس کے ساتھ خزانوں کے کنویں میں پہنچ جائیں جہاں وہ خزانے حاصل کرنے میں لگ جائے، اور ہم وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر لیں، اور یہ جیت آپ کی سب سے بڑی جیت بن جائے گی آقا۔ عمرو کی جیت خزانوں تک ہوگی جو بعد میں اس کی موت بن جائے گی۔ جناتی تختیں حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے عمرو کو ہلاک کرنا مشکل نہ ہوگا۔ آپ نہ صرف اپنے اس ازلی دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں گے بلکہ سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو بھی تہس نہس کر کے جنگ کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ہمارا طلسم ہوش روبہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت نے کہا تو شہنشاہ کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ لیکن اب عمرو کو ہم سامری خزانوں کے بارے میں کیسے بتائیں؟ کون جائے گا اس کے پاس کہ اسے میری بات پر یقین آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ سامری طلسمات جانے کے لیے راضی ہو جائے؟ ظاہر ہے وہ ہماری بات آسانی سے مانے گا نہیں، اسے سازش کہہ دے گا کہ ہم اسے ہلاک کرنے کے لیے کوئی چکر چلا رہی ہیں۔ عمرو یار کو منانے اور آپ کے ساتھ سامری طلسمات میں جانے کے لیے راضی کرنے کا کام اب مجھ پر چھوڑ دے۔ میں اس کے پاس جاؤں گی اور مجھے یقین ہے وہ میری باتوں پر یقیناً اعتبار کرے گا، اور اس بار اسے خود اپنے ساتھ یہاں لاؤں گی۔ ٹھیک ہے تو اسے یہاں لاؤ، پھر ہم اسے لے کر سامری طلسمات جائیں گے۔ اسے کسی نے سچ ہی کہا کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، اور اس بار عمرو عیار کے لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت اس کی بات سن کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پاتال کی تاریک دنیا میں ایک سیاہ رنگ کا انتہائی شاندار اور وسیع و عریض محل بنا ہوا تھا جو تاریک دنیا کا تاریک محل کہلاتا تھا۔ اس تاریک محل کی ملکہ، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن وہ کالی ملکہ کہلاتی تھی، اور کالی ملکہ کی پاتال کی تاریکی میں جادو کی دنیا پر مکمل راج تھا۔ وہ پاتال کی تمام شیطانی ضروریاتوں کی ملکہ تھی اور شیطانی ضروریات اس کے سامنے سر جھکاتی تھی۔ کالی ملکہ محل کے شاہی کمرے موجود تھی۔ اس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اس نے سونے کا بڑا اور اونچا تاج پہنا ہوا تھا اور اس نے سرخ رنگ کا لباس بھی پہنا تھا۔ اس کے سیاہ چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں اور موٹے موٹے سرخ ہونٹ اسے انتہائی بھیانک عورت کا روپ ظاہر کر رہے تھے۔ کالی ملکہ کے 4 ہاتھ تھے۔ اس کے چاروں ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود تھا
جس میں سے ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے میں کلہاڑا، تیسرے ہاتھ میں خنجر اور اس کے چوتھے ہاتھ میں بھاری برگم گرز تھا۔ یہ چاروں ہتھیار اب بھی اس کے ہاتھ پہ موجود تھے۔ کالی ملکہ چونکہ شیطانی ضروریات تھی، اسی لیے وہ پلکیں نہ چپکاتی۔ اس کے پیر بھی مڑے ہوئے تھے۔ اس کا روپ اس قدر بھیانک تھا، اگر کوئی انسان اسے اپنے سامنے دیکھ لیتا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتا یا اس کا دل ہی رک جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ کالی ملکہ اپنے شاہی کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اسی لمحے اسے تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر کالی ملکہ چونک پڑی۔ کیانگی، کیا تم ہو؟ کالی ملکہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں کالی ملکہ، میں کیانگی ہوں، مجھے سامنے آنے کی اجازت دو۔ عورت کی چیختی آواز سنائی دی۔ اجازت ہے؟ کالی ملکہ نے بڑے دبنگ لہجے میں کہا تو اس کے سامنے زمین پر شعلہ سا نمودار ہو کر بھڑکا۔ دوسرے لمحے اس شعلے میں ایک سیاہ رنگ کی بڑھیا کا روپ دھار لیا۔ عورت کا رنگ اور روپ بھی کالی ملکہ جیسا تھا، لیکن اس کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں سام کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک لاٹھی تھی، جس کا سہارا لے کر وہ کھڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس کا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا، جیسے اسے لرزنے کی بیماری ہو۔ اس کے سفید بال اس کے چہرے کے سامنے پھیلے تھے۔ وہ سفید بالوں کے پیچھے چھپی ہوئی چھوٹی اور چندیائی ہوئی آنکھوں سے کالی ملکہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا خبر لائی ہو کیانگی؟ کالی ملکہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے کہا۔ بری خبر ہے ملکہ، بڑھیا نے لرزاتی ہوئی آواز میں کہا تو کالی ملکہ بری طرح سے چونک پڑی۔ بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیا ہے بری خبر؟ جلدی بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو بھی شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہو گیا ملکہ، بوڑھی کیانگی نے کہا تو کالی ملکہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ اوہ، تو نے شہنشاہ تاج کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کالی ملکہ نے چیختے ہوئے کہا تو کیانگی نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ کالی ملکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ شہنشاہ افراسیاب کو شہنشاہ تاج کو سامری طلسمات سے حاصل کرنے کے لیے سامری کی روح سے رابطہ بھی مل گیا اور ان سے اجازت بھی مل گئی، جس سے انہیں طلسمات میں جانے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لینے کی اجازت دی۔ یہ سب سن کر کالی ملکہ پریشان ہو گئی۔ اوہ، شہنشاہ افراسیاب تو جادوگروں کا شہنشاہ، اس دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر، اگر وہ سامری طلسمات چلا گیا تو وہ آسانی سے وہاں سے شہنشاہ تاج نکال لے گا، اور شہنشاہ تاج اسے مل گیا تو پھر میں اس تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاؤں گی، جبکہ تاج میں اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سر پر رکھ کر میں کالوت قبیلے کے جنات کی ملکہ بن جاؤں، ان جنات کو اپنا غلام بنا کر اپنی کالی دنیا کو انسانی دنیا میں لے جا سکوں، اجالے کی دنیا پر حکمرانی کر سکوں۔ میرا یہ خواب کالوت قبیلے کے جنات ہی پورا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب وہ میرے غلام بن جائے۔ مجھے بھی جب سے شہنشاہ تاج کے بارے میں علم ہوا تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین۔ میں نے اپنی شیطانی ضروریات سے اس تاج کی حقیقت کا پتہ لگایا۔ میری شیطانی طاقتوں نے مجھے بتایا اس تاج کو صرف دنیا کا ایک آدم ذات حاصل کر سکتا ہے، جس کا نام خواجہ امرو ہے، جو جادوگروں اور جادوگرنیوں کا دشمن۔ صرف اس آدم ذات کے پاس ایسی طاقتیں ہیں کہ سامری طلسمات میں جا کر وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لا سکتا ہے۔ میں نے شیطانی ضروریات کے کہنے پر امرو کو تلاش کیا، پھر اسے اپنے جال میں پھنسا کر ایک جرم کروایا اور اس کے ہاتھوں اصل ناگ کو ہلاک کرا دیا، جو شکل بدلنے والا ناگ تھا۔ اس ناگ کو چونکہ امرو نے بغیر سوچے سمجھے اور اس کی حقیقت معلوم کیے بغیر ہلاک کیا تھا، اسی لیے وہ ایک بے گناہ ناگ کی موت کا مجرم بن گیا۔ وہ مجرم بن گیا تو مجھے پکڑ کر اپنی دنیا لیے اسے ایک قبر میں قید کر دیا، تاکہ میری شیطانی ضروریات اس بات پر اسے مجبور کرے کہ وہ میرا غلام بن جائے، میرے احکامات پر عمل کرے۔
پھر میرے حکم پر سامری دل سے مات جائے اور وہاں سے شہنشاہ تاج نکال کر لے آئے۔ جب تک کسی بے گناہ کو ہلاک کر کے مجرم نہیں بن جاتا، اس وقت تک میں اسے اپنے ساتھ تاریک دنیا میں نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے انجانے میں میری مدد کے لیے ہی صحیح، لیکن ایک بے گناہ ناگ کو ہلاک کیا جو پتال کے ناگوں کی دنیا کا شہزادہ تھا۔ اب پوری دنیا کے ناگ اس عمرو کو اپنے شہزادے کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ڈھونڈ رہی ہیں۔ عمرو دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، ناگ اسے ڈھونڈ لیں گے اور پھر وہ اپنے شہزادے کی موت کا بدلہ لیں گے، اس سے پہلے کہ ناگ عمرو سے اپنے شہزادے کی موت کا بدلہ لے۔ میں عمرو کو طلسمات میں بھیج دوں تاکہ وہاں جا کر میرے لیے کالود قبیلے کے جنات کے سردار کا شہنشاہ تاج حاصل کرے۔ شہنشاہ تاج حاصل کر کے مجھے لا کر دے دے تو وہ واپس اپنی دنیا پہنچ جائے گا۔ وہ جیسے ہی اپنی دنیا پہنچے گا، ناگوں کی دنیا کے ناگ اس تک پہنچ جائیں گے، اسے ہلاک کر دیں گے۔ مجھے اس کے زندہ رہنے یا ہلاک ہونے سے کوئی غرض نہیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں میری شیطانی طاقتوں کے کہنے کے مطابق عمرو عیار ہی ایک ایسا آدم ذات ہے جو سامری طلسمات میں جا سکتا ہے، ان طلسمات کو سر کر سکتا ہے اور وہاں گرنے والا کالود جن کا شہنشاہ تاج لا سکتا ہے۔ وہ شہنشاہ تاج مجھے اسی صورت لا کے دے سکتا ہے جب وہ میرا غلام ہو، میرے احکامات کا پابند ہو۔ میں اسے قبر میں ڈال کر اس پر ماگولو اور جوگی کو مسلط کر دیا جو بہرحال میرے غلام بننے پر اسے مجبور کر دیں گے۔ اگر اس نے میرا غلام بن کر میرے سامری طلسمات سے شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی حامی نہ بھری تو میں اسے واپس اس کی دنیا پہنچا دوں گی۔ وہ جو کہ ناگ شہزادے کے قتل کا مجرم ہے، اسی لیے ناگ اسے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تب میں کسی اور طریقے سے سامری طلسمات میں موجود شہنشاہ تاج حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اب تم بتا رہی ہو کہ شہنشاہ تاج کے بارے میں طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ افراسیاب اور اس کی بیوی ملکہ حیرت کو بھی علم ہو گیا۔ یہ تو واقعی برا ہوا، بہت برا۔ شہنشاہ افراسیاب تو ہر صورت میں سامری طلسمات جا کر وہ تاج حاصل کرے گا۔ اس نے شہنشاہ تاج حاصل کر لیا تو کالود قبیلے کے جنات کی ساری طاقتوں کا وہ مالک بن جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ شہنشاہ تاج میں حاصل کروں گی ہر صورت میں، چاہے اس کے لیے مجھے طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت سے ہی کیوں نہ جنگ کرنی پڑے۔ وہ تاج میرے لیے ہے، صرف اور صرف میرے لیے۔ کالی ملکہ نے رکے بغیر مسلسل اور تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ عمرو عیار کو اگر آپ طلسمات بھیج بھی دیں تو وہ اکیلا شہنشاہ تاج حاصل نہیں کر سکتا ملکہ۔ اس کی بات سن کر کالی ملکہ حیرت سے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت کے پیچھے گئی تھی، میں نے ان کی اور سامری کی روح کی باتیں سنی۔ سامری روح کے مطابق نہ تو شہنشاہ ان طلسمات میں جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور۔ پھر وہ اسے پوری تفصیل بتانے لگی جو سامری کی روح نے انہیں بتائی تھی۔ اوہ، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو سامری طلسمات میں جب تک عمرو اور شہنشاہ افراسیاب نہیں جائیں گے وہاں سے کوئی شہنشاہ تاج نکال کر نہیں لا سکتا۔ ساری بات سننے کے بعد کالی ملکہ نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں ملکہ، شہنشاہ افراسیاب جادوگروں کا شہنشاہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر، جبکہ عمرو ہی وہ واحد آدم ذات جو اب تک سینکڑوں جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ سامری جادوگر کے طلسمات میں یہ دونوں جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ان طلسمات میں نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے شہنشاہ تاج حاصل کر سکتا ہے۔ کیانگی نے کہا، اوہ، تو پھر وہ تاج ہر حالت میں شہنشاہی حاصل کر لے گا۔ ہاں ملکہ، میں شہنشاہ افراسیاب کے سر پر ہی سجدہ ہوا دیکھ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں۔ ملکہ حیرت جادو بڑے دربار میں شہنشاہ تاج شہنشاہ افراسیاب کے سر پر رکھ رہی ہے، کیانی نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر کالی ملکہ
गुस्से से भड़क कर एक झटके से उठकर खड़ी होगी। उसकी आंखों में यकलक शोले बरसने लगे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो कियानगी? शहनशाह ताज मैं हासिल करना चाहती हूँ और तुम कह रही हो वो ताज शहनशाह अफरा से आपके सर पर सजता देख रही हो। मैं मुस्तकबिल में देख रही हूँ मलका, लेकिन मुझे तुम भी वहाँ दिखाई दे रही हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। ठीक है, दो मशवरा। तुम्हारे मशवरे गलत नहीं होते, उससे मुझे हमेशा फ़ायदा ही मिला। तुम उम्र और शहनशाह अफरा से आपको सामरी तिलसिमात में जाने का मौका दो। वो तिलसिमात फतह करते हुए जब शहनशाह ताज तक पहुँचेंगे तो वो ताज शहनशाह अफरा से अब हासिल कर लेगा। ताज हासिल करके शहनशाह अफरासियाब के दिल में यही ख्वाहिश होगी कि वो शहनशाह ताज अपने दरबारियों के सामने अपनी मलका हैरत के हाथ जादू के हाथों अपने सर पर रखवाए। वो ताज लेकर महल चला जाएगा। फिर जब शहनशाह के दरबार में ताजपोशी की रस्म होगी तो तुम भी पहुंच जाना, इससे पहले कि मलका हैरत शहनशाह अफरासियाब के सर पर ताज रखे। तो मुझसे वो ताज छीन लेना, उसे लेकर फौरन अपने सर पर रख लेना। जैसे ही तुम ताज अपने सर पर रखोगी उसी वक्त तुम कालूद कबीले के जिन्नात की मलका बन जाओगी। शहनशाह अफरासियाब तुम्हारे कुछ भी नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। कियानगी ने कहा था। उसकी बात सुनकर काली मलका के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए। और ये ठीक है, ये काम तो मैं आसानी से कर लूँगी। मैं किसी कीमत पर भी मलका हैरत को शहनशाह ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर रखने ना दूंगी। जैसे ही ताज शहनशाह अफरासियाब के सर पर रखने की कोशिश करेगी मैं उन पर बिजली बनकर टूट पड़ूंगी। उसे ना सिर्फ जलाकर राख कर दूंगी बल्कि ताज छीन कर अपने सर पर रख लूंगी। फिर कालूद कबीले के जिन्नात की मैं मलका बन जाऊंगी। कालूद कबीले के जिन्नात मेरे गुलाम होंगे, सिर्फ मेरे, काली मलका के गुलाम। काली मलका ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तो फिर तुम उम्र वयार को कब्र से आज़ाद करो। मलका हैरत जादू दिल से होशरुबा ले जाने के लिए उसे ढूंढती फिर रही है, लेकिन मैं उम्र वयार को आज़ाद करके वापस उसकी दुनिया में भेजा तो नागों की दुनिया के नाग एक लम्हे में उस तक पहुंच जाएंगे और अपनी शहजादी की हलाकत का बदला लेने के लिए उसे हलाक कर देंगे। काली मलका ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। जब तक उम्रू और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सावरी के तिलसिमात तबाह नहीं कर देते, उम्र यार को नागों से महफूज रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मलका। तुम नागों को उम्र यार तक ना पहुंचने दो और तुम ही उन्हें उम्र यार तक पहुंचने से रोक सकती हो। कियानगी ने कहा, लेकिन कैसे? मैं नागों को उम्र तक पहुंचने से कैसे रोक सकती हूँ? उम्र को नागों से बचाने के लिए तुम्हें उसके पसीने की बुक किसी इंसानी ज़रूरियात में पैदा करनी होगी मलका। इस ज़रूरियात को तुम उम्र यार बनाकर किसी कार में भेज देना। नाग उम्र के पसीने की बू पाकर उस कार में पहुंच जाएंगे। फिर तुम्हारी शैतानी ज़रूरियात को उम्र समझकर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका मतलब पूरा हो जाएगा और असल उम्र यार को छोड़ देंगे। उम्र यार को पाताल के नागों से बचाने का बस यही एक तरीका है, जो कि तुम कह रही हो कि उम्र और शहनशाह अफरासियाब मिलकर सांवरे दिल से मत फना कर सकते हैं। इसीलिए मुझे तुम्हारे मशवरे पर अमल करना पड़ेगा और अपनी किसी शैतानी ज़रूरियात को उम्र यार बनाकर नागों को भेंट देनी होगी। जब तक वो उम्र यार को हलाक नहीं करेंगे सुकून से नहीं बैठेंगे। उन्हें सुकून देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तुम जाओ और किसी शैतानी ज़रूरियात में उम्र के पसीने की बू पैदा कर दो। उसे ले जाकर बाहर की दुनिया छोड़ दो। शैतानी ज़रूरियात उम्र यार के रूप में जहाँ भी जाएगी नाग उसे ढूंढकर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका बदला भी पूरा हो जाएगा और असर उम्र यार भी उनसे मरने से बच जाएगा। ठीक है मलका, जब नाग उम्र को हलाक करके वापस अपनी दुनिया लौट जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर तुम असल उम्र यार को कब्र से आज़ाद कर देना ताकि मलका हैरत जादू उसे अपने साथ दिल्स में होशरुबा ले जा सके और फिर शहनशाह अफरासियाब के साथ मिलकर सामरी तिलसिमात में चले जाएं। कियानगी ने कहा तो काली मलका ने इस बात में सर हिला दिया। उम्र यार तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह से चीख रहा था।
گرم ہو کر سرخ ہوتی زنجیریں اس کے جسم پر بندھی تھی، اس کے جسم کو جلاتی جا رہی تھی اور وہاں انسانی گوشت جلنے کی تیز بدبو پھیل رہی تھی۔ بچاؤ مجھے بچاؤ، یہ گرم زنجیریں میرے جسم میں گھس رہی ہیں، یہ میرے ٹکڑے کر دیں گی، بچاؤ بچاؤ، امرو نے بری طرح سے تڑپتے چیختے کہا، مگر مگالو اور جوگی خاموشی سے اس کے پاس کھڑے تھے۔ مجھے بچاؤ، میں جل کر مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ، مگالو جوگی کو خاموش دیکھ کر امرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، تم کہو تم کالی ملکہ کے غلام بننے اور اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہو، پہلے مجھے اس عذاب سے بچاؤ، پھر میں بتاتا ہوں۔ نہیں، پہلے تم اقرار کرو، اس کے بعد تمہیں اس عذاب سے نجات ملے گی۔ میں مر جاؤں گا، مجھ سے یہ عذاب نہیں سہا جا رہا، مجھے بچاؤ۔ او کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ جائے، اگر یہ مر گیا تو کالی ملکہ ہمیں فنا کر دے گی، بچاؤ اسے اس عذاب سے، جوگی نے جلدی سے کہا، لیکن مگالو نے کہنا چاہا، ہمارے پاس اسے منانے کے اور بھی بہت طریقے، اس کے جسم پر بندھی زنجیریں ٹھنڈی کرو جلدی، جوگی نے چیختے کہا تو ایک سائے نے آگے بڑھا، اس نے امرو کے جسم پر بندھی ہوئی آگ کی مانند سخت زنجیروں کو چھو لیا، جیسے ہی زنجیروں کو چھوا اسی لمحے سرخ ہوتی ہوئی زنجیریں سرد ہو کر سیاہ پڑتی چلی گئیں، جیسے جیسے زنجیریں ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں، امرو کو اپنے جسم میں جلنے اور تکلیف کا احساس کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اس کی چیخیں رک گئی، کچھ دیر کراہتا رہا، پھر جب زنجیریں مکمل طور پر ٹھنڈی ہو گئی تو امرو کو سکون مل گیا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ زنجیریں گرم ہوئی ہوں اور نہ ہی اس کا جسم جلا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا تم نے ان زنجیروں کو جادو سے گرم کیا تھا؟ جو یہ ٹھنڈی ہوئی تو میرا جلنے کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، ہمارا ہر عذاب جادو کا ہی ہوتا ہے، لیکن تمہیں اذیتیں دینے کے لیے ہم تم پر ہر طرح کا جادو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا جادو ختم ہوگا تم ہر تکلیف اور ہر درد سے آزاد ہو جاؤ گے، تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تمہیں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ہم تمہیں جن جن تکلیفوں اور اذیتوں سے گزاریں گے وہ تمہارے لیے واقعی خوفناک ثابت ہوں گے، بے حد خوفناک، مگالو نے گھراتے ہوئے کہا، تم بلا وجہ مجھے تکلیفیں اذیتیں دے رہے ہو، ایک بار مجھے اپنی کالی ملکہ کے پاس لے چلو، میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا، آخر وہ مجھے اپنا غلام کیوں بنانا چاہتی ہے، امرو عیار نے کہا۔ نہیں، ہمیں کالی ملکہ کا حکم ہے، جب تک تم ہمارے سامنے اس کے غلام ہونے کا اقرار نہ کر لو، اس بات کا ہم سے وعدہ نہ کر لو کہ تم کالی ملکہ کے غلام بن کر اس کا ہر حکم بجا لاؤ گے، اس وقت تک ہم تم پر مسلط رہیں گے اور تمہیں شدید ترین عذابوں میں مبتلا رکھیں گے۔ جوگی نے اس بار جلدی سے کہا، تو کیا اب تم مجھے اور تکلیفیں اور اذیتوں میں مبتلا کرو گے؟ ہاں، اور یہ سلسلہ تمہارے وعدے تک جاری رہے گا، اب تم مجھے کس عذاب میں مبتلا کرو گے؟ اب یہ قبر کی دیواریں ایک دوسرے سے ملیں گی اور ان کے درمیان تم بری طرح سے پس کر رہ جاؤ گے، تمہاری ہڈیوں تک کا سرما بن جائے گا، مگالو نے زہریلے انداز میں ہنستے کہا۔ اس سے پہلے کہ امرو کچھ کہتا دونوں ہیولے غائب ہو گئے۔ ارے ارے، تم کہاں چلے گئے؟ امرو نے انہیں غائب ہوتا دیکھ کر بکھلائے لہجے میں کہا، بے فکر ہو، ہم یہی ہیں، قبر کی دیواریں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنانے کے لیے حرکت میں آ گئی ہیں، اسی لیے ہم یہاں سے غائب ہو گئے تاکہ ان کے درمیان ہم نہیں بلکہ صرف تم پس سکو۔ جوگی کی آواز سنائی دی تو امرو نے بکھلائے انداز میں دائیں بائیں دیواروں کی طرف دیکھا، پھر دیکھ کر واقعی کام کا رہ گیا کہ قبر کی دونوں دیواریں اپنی جگہ سے حرکت کرتی اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارے ارے، روکو روکو ان دیواروں کو، میں ان دیواروں کے درمیان واقعی پس کر رہ جاؤں گا، روکو انہیں، روکو، امرو عیار نے بری طرح سے چیخ کر کہا، ان دیواروں کو صرف تم روک سکتے ہو امرو عیار، تم کہتے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کالی ملکہ کا غلام ہوں، اس کے ہر حکم کا پابند ہوں، تم یہ دیواریں اسی وقت رک جائیں گی، ہم تمہیں اس قبر سے بھی نکال کر لے جائیں گے۔ نہیں، میں تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اگر میں نے وعدہ کیا تو مجھے ہر صورت میں تمہاری شیطان کالی ملکہ کا غلام بن کر رہنا پڑے گا اور مجھے اس کے ہر حکم کی پابندی کرنی پڑے گی، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں بن سکتا، کبھی نہیں، کسی صورت میں نہیں۔
عمرو نے چیخ کر کہا۔ تو پھر بھگتو، مگالو اور چوگی نے ایک ساتھ گھراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ دیواریں آہستہ آہستہ حرکت کرتی مسلسل عمرو عیار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں دیواریں عمرو کے کندھوں سے آ لگی۔ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے دونوں دیواریں اسے بھینچ رہی ہوں۔ میں مر جاؤں گا، میری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا، یہ بے حد ہولناک عذاب ہے، اسے روکو، میں کہتا ہوں روکو، عمرو نے چیخ کر کہا، لیکن اس پر مگالو اور جوگی نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو عیار کو اپنا جسم دیواروں کے درمیان پستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ بدستور زنجیروں میں بندھا تھا اور دیواریں اسی سی حالت میں بھیج رہی تھی۔ جیسے جیسے دیواروں کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، عمرو کے چہرے پر خوف کے ساتھ تکلیف کے تاثرات بھی نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنا جسم سکیڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کب تک؟ دیواریں اسے بری طرح سے بھیجنا شروع ہو گئی۔ وہ کچھ دیر برداشت کرتا رہا، پھر جب اس نے اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑاتی ہوئی محسوس ہونے لگیں تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخو اور چیخو، تمہاری ہڈیاں جب ٹوٹنا پھر سرما بننا شروع ہوں گی، تب تمہاری چیخیں اور بلند ہوں گی، تیز اور بھیانک چیخیں۔ مگالو کی چیختی آواز عمرو کو سنائی دی۔ روکو، خدا کے لیے ان دیواروں کو روک دو۔ خواجہ عمرو نے حلق کے بل چیخ کے کہا، نہیں، تمہارا وعدہ کرنے تک یہ دیواریں نہیں رکیں گی۔ جوگی نے جواب دیا اور عمرو کو واقعی اپنے جسم کی ہڈیاں کڑکڑ کرتی ٹوٹتی محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی کڑک کی آواز کے ساتھ اس کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹتی، اس کے حلق سے تیز انتہائی دردناک چیخ نکلتی۔ وہ تڑپنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو وہ زنجیروں میں بندھا تھا، دوسرا وہ دو دیواروں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اس کے لیے تڑپنا محال تھا۔ دیواریں مسلسل اسے دبا رہی تھیں، عمرو عیار کی ہڈیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں۔ شدید تکلیف اور کرب کی وجہ سے اس کا سانس رکنا شروع ہو گیا۔ پھر جب یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کے دماغ میں اندھیرے چھانے لگا۔ وہ اپنا سر تک نہ جھٹک سکا۔ اس نے فوراً ہی اس کا دماغ تاریک ہو گیا، اس کا جسم ساکت ہوتا چلا گیا۔ ختم شد۔ تو ابھی بقیہ اگلے حصے میں جانیں گے کہ خواجہ عمرو عیار پر یہ ہولناک عذاب کب، کیسے اور کیوں ختم ہوا۔ اگر نہیں ختم ہوا تو کیا خواجہ عمرو عیار خود ختم ہو گیا؟ تو اگلے حصے کا انتظار کیجیے گا۔